तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम नए अहदनामे में से इब्रानियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम 8वें बाब की 7वीं आयत से मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने सरदार काहिन के तौर पर मसीह की खिदमत के मुतल्लिक बात की और हमने जाना कि वो आसमानी मुकामों पर है और ये ज़मीन पर मौजूद ज़मीनी कहानत से बहुत मुख्तलिफ है। हमने जाना कि मसीह अफजल खादिम है और उसने अफजल वादे किए। वो इस अजीम अहद का ज़ामिन है, ये अफजल अहद है। और नाजरीन, आज हम 7वीं आयत से इस मुताले का आगाज़ करेंगे। हम नए अहद के बारे में जानेंगे, ये नया अहद क्या है, इसके फरीक कौन हैं और इसमें क्या शामिल है। क्या कलीसिया यानी ज़मीन पर खुदा की जमात मसीह का बदन इस नए अहद का हिस्सा है? यही कुछ नाजरीन हम आज की किस्त में जानेंगे और आप लोग इसे समझेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर फरीद ज़की, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका कोई सवाल है तो खुदाउन के फजल से हम जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें अपने सवालात अरसाल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर और हम इसका जवाब आपको देंगे। इसके अलावा वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अभी हम एक वक्फा लेंगे और उसके बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। आपका बहुत शुक्रिया भाई। हम 8वें बाब पर हैं और अभी मैं आपके सामने 7वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ूंगा और इन आयत को पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। जी। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावन फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदाउन फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदाउन फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावन को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। डॉक्टर फरीद, 7वीं आयत में पहले अहद के मुतल्लिक लिखा है, फिर एक दूसरे यानी नए अहद का तज़किरा हुआ। पहले अहद से क्या मुराद है? इसके बाद हम नए अहद के बारे में सीखेंगे। आप क्या कहेंगे? पहले शरीयत का अहद है और मैं कहूँगा कि भाई अयाद हम इसको खरूज के 19वें ता 24वें बाब तक पढ़ सकते हैं। 19वें बाब में दरअसल मूसा से लोगों ने कहा कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है हम वो सब कुछ करेंगे।
اور خروج کی کتاب پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ مصر سے نکلنے کے بعد سے اب تک خداوند ان کے ساتھ فضل سے پیش آیا اور اس نے لوگوں سے کچھ نہیں مانگا کہ اس کی بھلائی کے لائق بنے، بلکہ خدا کی بھلائی اور اس کا فضل سب کے لیے ہے۔ 19ویں باب میں وہ سب کے سب میں کہوں گا کہ اس کے شاگرد بننا چاہتے تھے کیونکہ تو نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی شریعت دے تاکہ تیرے تابع ہوں، تاکہ ہمارے ساتھ تیری بھلائی قائم رہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انسان کے اس کردار کے ساتھ شرط موجود ہے۔ یہ خروج کے 24ویں باب سے شروع ہوا۔ پہلے عہد کے حوالے سے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ یہ سخت الفاظ تھے پر ان کا رد عمل دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ دراصل میں کہوں گا کہ یہ خود اعتمادی کی زبان ہے، اور میں کہوں گا کہ آج کل یہ بہت خطرناک خیال ہے کہ کوئی اپنے کاموں سے اور کوئی اپنی کوشش سے خداوند کو خوش کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ پہلا عہد ہے۔ اس لیے پہلا عہد خداوند اور لوگوں کے درمیان تھا۔ وہ لوگ خود کو اس عہد کا فریق جانتے تھے۔ وہ عہد خدا اور لوگوں کے بیچ تھا۔ وہ اس میں ناکام ہوئے۔ یہ زمین کے لیے تھا۔ یہ عہد زمین کے لیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک نیا عہد بھی موجود ہے۔ پچھلے عہد کے مقابلے میں نیا عہد کس طرح کا ہے اور اس کے فریق کون کون ہیں؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ جز کیا ہے؟ اس کا بیان بائبل میں کہاں ہوا؟ ہم یہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ جی، یہ نیا عہد ہے۔ لفظ نیا پرانے سے ذرا مختلف ہے، اور میں کہوں گا یہ پہلا یا پرانا ہے، اور اس کو پرانا کہا گیا کیونکہ وہ جلد مٹنے کو تھا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آپ نے آخر میں یہ پڑھا ہے کہ اور وہ چیز جو پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے، اور یہ اس کے نام کے حوالے سے ہے۔ اور دوسرا، یہ عہد کس کے ساتھ تھا؟ خداوند نے یہ عہد اسرائیل کی قوم اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ کیا تھا، اور یہ عہد مستقبل میں پرانا ہوگا۔ یہ مستقبل میں جب پرانا ہوگا، لوگوں کی نئی پیدائش ہوگی، وہ توبہ کر کے خداوند اپنے خدا کے پاس واپس لوٹ جائیں گے۔ وہ دکھ اٹھائیں گے اور پھر وہ توبہ کریں گے، یعنی کہ ان میں سے ایک بقیہ توبہ کرے گا، اور وہ بادشاہی کے دور میں اس عہد کی تمام برکات سے محظوظ ہوں گے۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی، جیسا کہ ہم نے عہد نامے کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم نئے عہد نامے کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو بیان کریں گے کہ ان کتب کے کیا معنی ہیں۔ ہم کلیسیا کے دور کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ بھی کلیسیا کے دور میں لکھا ہے، میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ جو یہ سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ یرمیہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اسیری سے واپس آئے گی، لیکن نہیں۔ اسیری سے صرف یہودا کا گھرانہ واپس آیا۔ یہ الفاظ مستقبل میں اسرائیل اور یہودا کے متعلق ہیں، جو کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مصیبت اٹھائیں گے۔ وہ توبہ کر کے لوٹ آئیں گے، اب تک وہ واپس نہیں آئے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اس عہد میں تیسرا مسئلہ اس کی شرط ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس عہد میں 5 جز ہیں، اور ان میں پہلا جز ہے میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ دوسرا، اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ تیسرا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خدا کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہاں پر سبھی شامل ہیں۔ اور یہ چوتھا، اور پھر اس کے بعد 5واں مسئلہ کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی نہ یاد کروں گا۔ یہ شرائط تھیں، اور یہ عہد کی شرائط کس کے متعلق تھیں؟ یہ مستقبل کے بارے میں ہیں، اور مستقبل میں بنی اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ خدا کے پاس لوٹے گا۔ بنی اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ واپس لوٹ آئے گا۔ اور عبرانیوں کے 8ویں باب میں اس نے یرمیہ کی بات کی، اور اس عہد میں ہمارا کیا کردار ہے؟ صحیح۔
دراصل یہ عہد ہمارے ساتھ نہیں باندھا گیا تھا، یہ تو یہودا کے گھرانے اور بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا۔ سو ہمارا اس میں کیا کردار جی ہے؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم اب سے ہی اس عہد کی روحانی برکات سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، آپ نے بتایا کہ پرانا عہد زمینی لوگوں کے ساتھ باندھا گیا، وہ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے خود کو اس میں فریق بنایا۔ نیا عہد ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو مستقبل میں توبہ کر کے لوٹ آئیں گے۔ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے اور بڑی مصیبت کے بعد ہوگا۔ لیکن جب مسیحی ہماری طرح بائبل مقدس کو پڑھیں تو جانیں گے کہ پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامے کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد نامے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کا تعلق پرانے اور نئے عہد کے مسائل سے ہے؟ سب سے پہلے ان کتب کو مسیح کے آنے سے قبل اور اس کی آمد کے بعد کے مطابق الگ کیا گیا ہے، اور بائبلی اسکالرز نے اس کو نام دیا ہے 39 کتب، اور ان میں سے آخری ملاکی کی کتاب ہے، یہ 400 قبل از مسیح میں لکھی گئی، اور میں کہوں گا کہ یہ ان 39 کتب کو در حقیقت پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، اور یہ وہ کتب ہیں جو مسیح سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے شریعت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر میں عبرانیوں کے خط کے متعلق پہلے عہد کا لفظ استعمال کروں تو یہ شریعت ہے، پر ان 39 کتب میں شریعت موجود نہیں ہے۔ پہلی 5 کتب شریعت کی کتب ہیں، جبکہ باقی کتب میں تاریخ، شاعری اور نبوتیں موجود ہیں، اور یہ تشبیہاتی نام ہے۔ اسی طور پر عبرانیوں کے خط کے متعلق نیا عہد نامہ مستقبل میں بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ہے، جبکہ علماء نے ان کتب کو نئے عہد نامے کا نام دیا جو مسیح کے آنے، اس کی موت اور جی اٹھنے کے بعد لکھی گئی ہیں، اور یہ 27 کتب دراصل نیا عہد نامہ کہلاتی ہیں، اور یہ مسیح کے آنے کے بعد لکھی گئیں، اور رسولوں اور مقدس لوگوں نے ان تمام کتب کو لکھا۔ پرانے عہد نامے کی کتب مسیح کی آمد کے متعلق ہیں اور نیا عہد نامہ مسیح کے دنیا میں آنے کے بعد لکھا ہے۔ لیکن ہم جس عہد کی بات کر رہے ہیں یہ پرانا اور اس کا نیا اس سے نہیں۔ کوئی تعلق نہیں۔ شکریہ، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ نئے عہد نامے کی برکات نے پرانے عہد نامے کی سب لعنتوں، احبار کی کہانت اور دنیاوی پاک مقام کو ختم کیا۔ قدیم لوگوں نے پرانے عہد کو توڑا، انہوں نے لعنت کو میراث میں پایا۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ اب ایماندار آسمانی مقاموں میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا دل صاف ہوگا اور خدا کی مرضی سے ہی وہ پرانے عہد نامے سے مڑ جائیں گے، کیونکہ اس کے رسم و رواج پرانے ہو چکے ہیں، وہ مٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ نہایت خوبصورت بات ہے کہ ہم اس سب سے پھر گئے جو ہمیں جسمانی چیزوں سے جوڑے ہوئے تھا۔ میں نئے عہد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کلیسیا کا اس میں کیا کردار ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی ڈاکٹر فرید، کیا کلیسیا اس عہد میں فریق ہے؟ نئے عہد نامے کا بنیادی بیان یوں ہے کہ یہ مستقبل میں خدا اور لوگوں کے درمیان ایک عہد ہے، لیکن اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نئے عہد نامے کی تمام برکات کو حاصل کیا۔ مثال کے طور پر میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ آج ہمارے پاس شریعت موجود نہیں، لیکن نئی پیدائش کے بعد ہمارے پاس نیا دل اور نیا ذہن ہوتا ہے جو کہ بائبل مقدس کو سمجھنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہے۔ نئی پیدائش سے پہلے ہم بائبل مقدس کو پڑھتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، پر نئی پیدائش کے بعد ہمارے ذہن بائبل مقدس کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے دلوں کو بائبل سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کے کلام کے متعلق ہے۔ خدا سے رفاقت رکھنا، لکھا ہے میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے، وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے فرزند ہیں۔ اور اس نے فرمایا میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہ باپ اور اس کے تمام
बच्चों के दरमियान उसकी मोहब्बत और रिश्ते की अक्कासी करता है। और तीसरा लिखा है, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। उस वक्त छोटे से बड़े तक सब मसीही खुदावंद को नहीं जानते थे, लेकिन जो खुदा में नए सिरे से पैदा हुए वो अपने तजुर्बे से मसीह को जानते हैं। और फिर चौथा, मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा। यकीनन खुदा ने हम सब को मुकम्मल तौर पर माफ किया है। वो हमारे गुनाहों और हमारी कोताहियों को याद नहीं करेगा। सो हम उसकी रूहानी बरकत को हासिल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे गुनाहों की माफ़ी पर बात करना चाहूँगा। जी, मैं गुनाह और ख़त के लिए कुर्बानी और खून के किरदार के मुतल्लिक बात करूँगा। मतलब कि खून की बात करें तो ये नए अहद का खून है, जी, जब मसीह अब्दी अहद के साथ मुर्दों में से जी उठा। मैं खून और अहद के दरमियान ताल्लुक जानना चाहता हूँ। इब्रानी जुबान में रहम के मानी है कि मैं उनके गुनाहों का कफारा दूंगा, और कफारे की मानी है दरअसल किसी चीज को ढांप देना। और खुदा ने यूं फरमाया कि मैं तेरे गुनाहों को ढांप दूंगा। और लिखा है, क्योंकि जान रखने के सबब से खून कफारा देता है और गुनाह करने वाली जान मर जाती है। और खुदा तमाम गुनाहगारों को मौत के हवाले कर देता है, और उसने एक मुतबादिल दिया कि कफारा दे, कुर्बान हो और खून बहाया जाए। क्योंकि जब खून बहता है तो ये बात सच है कि वो गुनाह को ढांप देता है, गुनाह ढांपा जाता है, और यही खून का काम है कि वो गुनाह को ढांप दे। आज यही फर्क है। अब हम कोई कुर्बानी नहीं करते और ना ही लहू को लेकर अपने दरवाजों पर लगाते हैं, और ना ही हम अपनी चीजों पर लगाते हैं, क्योंकि एक हस्ती ने एक ही बार हमारे लिए लहू बहा दिया। मसीह ने सलीब पर खून बहाया। मसीह के बहे हुए खून से मुराद 5 लीटर बहा हुआ खून नहीं था, बल्कि इससे मुराद है कि उसने कुर्बानी दी। वो मसलूब हुआ, और जो भी उसकी कुर्बानी को कबूल करे ये लहू उसको ढांप लेता है, उसको छुपा लेता है। मतलब कि मसीह का खून तमाम गुनाहों को ढांपता है। और खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया, और वो हमारे तमाम गुनाहों का कफारा बना। और अब मसीह खुदावंद के हजूर हमारी ढाल है। मसीह का खून ही इस नए अहद की बुनियाद है। बिल्कुल। और मसीह ही अपने मरने और जी उठने के बाद इस अहद का जामिन है। भाई, इससे हमें पुराने और नए अहदनामे का फ़र्क नुमाया होता है। हम इसके फरीकैन को देखें तो ये ज़मीन के वो लोग हैं जो मुस्तकबिल में तौबा करेंगे। इस अहद का जामिन इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान तो गिर जाता है और इस अहद को कायम रखने में नाकाम होता है। ये अहद अब लोगों की नाकामी के बायस ख़त्म नहीं हो सकता। हरगिज नहीं, क्योंकि जी। उसका जामिन खुद खुदावंद यीशु अल मसीह है। इसका जामिन खुदावंद यीशु मसीह है। और जामिन के मानी ये हैं कि पूरे तौर पर इसका जिम्मेदार होना। और अच्छी बात यह है कि इंसान बरकतों से महजूज हुआ, पर मैं कहूँगा तो भी इस अहद की तमाम शराइत का एक जामिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस अहद की शर्त के ज़रिए मुस्तकबिल में गुनाह माफ़ किए जाएंगे। और मैं इस वक्त मौजूदा तमाम नाज़रीन को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि गुनाह, ख़ता और कोताही के सबब से इंसान का दिल और जहन परेशान रहता है। बहुत से लोग दूर दराज जाने को तैयार रहते हैं ताकि वापस आकर नई ज़िंदगी पाएं जो गुनाह और ख़ताओं से पाक हो। बुत परस्ती करने वाले कोयलों पर चलते हैं, वो लोहे के टुकड़ों पर चलते हैं। बाकी मज़ाहब में भी लोग पैसों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई उन्हें ये ज़मानत दे कि उनके गुनाह धुल गए और वो नए तौर पर पैदा हुए हैं। हमें बताइए कि ये गुनाह और ख़ताएँ कैसे माफ़ हो सकती हैं? ये गुनाह और ख़ताएँ मसीह के खून के बगैर नामुमकिन हैं। मसीह और उसके खून के सिवा ये मुमकिन नहीं। वो मरा और जी उठा, और उसके सिवा हमें हकीकी माफ़ी नहीं मिलती, और वही है जो हमें तसल्ली बख्श सकता है। और भाई आयात, नए अहदनामे की तमाम आयात में इसकी वाज़े तौर पर तस्दीक मिलती है
دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ پترس نے غیر قوم کے کرنیلیس کے گھر منادی کی۔ مسیح کے لیے اس نے کہا کہ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور پالوس نے یہودیوں میں منادی کی اور یہ کہا کہ مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے سبب سے بری ہوتا ہے، مطلب جو بھی اس پر ایمان لائے گا بری ہوگا۔ اور غیر مسیحیوں کے لیے مسیح کے سوا کوئی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، اور یہودیوں کے لیے مسیح کے سوا معافی نہیں، مطلب کہ صرف اور صرف مسیح معافی کا ذریعہ ہے۔ ہم ہرگز مسیح کی طرفداری نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ یہ خدا کی فطرت کے موافق ہے، اس کا انصاف اور رحم۔ جی ڈاکٹر فرید، میں پوچھنا چاہوں گا کہ خدا کے سوا اور کون انسان کو معافی دے سکتا ہے؟ وہ انصاف یا رحم کی بنیاد پر ان کو معافی نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے اس موضوع کے متعلق آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا۔ آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں بھائی ایاد، معافی کا تعلق ہمارے کیے کاموں سے نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرا ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرے گا۔ کیا میں نے نیک کام کیے؟ اور کیا میں اچھی جگہ پہنچا؟ کیا میں اس جگہ پر پہنچا؟ میں کہوں گا کہ یوں مجھے صرف وقتی تسلی ملتی ہے، پر جب میں پھر سے گناہ کروں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا اور میں ہمیشہ بے سکون ہی رہوں گا۔ اسی طرح مسیحی لوگ مسیح کے کیے کام پر یقین نہیں کرتے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دم تک خداوند خدا سے رحم کی اپیل کریں گے۔ ان کے پاس ضمانت نہیں کہ گناہ معاف ہوئے وہ آسمان پر جائیں گے۔ جی میں بتانا چاہوں گا کہ معافی کا انحصار ان پر نہیں ہے، اور میں غیر مسیحیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تمام کاوشیں، سب کام اور خیرات اور آپ کا صدقہ خدا قبول نہیں کرتا۔ خدا کو آپ کے صدقے اور خیرات نہیں چاہیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ انسان محدود ہے، پر خدا لامحدود خدا ہے، اور دیکھا جائے تو انسان خدا کو آخر کیا دے سکتا ہے؟ جی، مسیح نے صلیب پر جان دی کہ الہی انصاف کی تمام شرائط کو پورا کر سکے، اور خدا نے اس کی قربانی قبول کی اور اسے مردوں میں سے جلایا۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں۔ 13ویں آیت ہے، جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ مٹنے کے قریب سے کیا مراد ہے؟ اہم سوال۔ جی ڈاکٹر فرید۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اس خط کی تحریر کے وقت در حقیقت یہودیت مٹنے والی تھی، ختم ہونے کو تھی۔ وہ تب بھی 70 سال بعد موجود از تھے۔ مسیح مصنف نے مستقبل کو دیکھا کہ یہودیت مٹنے کو تھی، اور در حقیقت میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب سے ہیکل کا پردہ پھٹا، میں کہوں گا کہ مسیح کے مصلوب ہونے سے ہی یہ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہوا، کیونکہ پردے کے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ یہودی رسم و رواج کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کے بعد اس کا عروج نہیں آیا اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ خدا نے اس کو مٹایا، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا نے اس کو پرانا ٹھہرایا، اور ہم لوگ پرانا اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو کہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 7ویں آیت میں پہلے عہد کے بارے میں بات ہوئی، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس کے جز کیا ہیں؟ پہلا عہد خدا نے قدیم لوگوں کے ساتھ باندھا، اس کا تعلق شریعت سے تھا، پر لوگ اس عہد کو قائم رکھنے میں ناکام ہوئے۔ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر فرید۔
تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں اس حوصلہ افزا آیت کے ساتھ قسط کا اختتام کروں گا کہ اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا۔ عبرانیوں 8واں باب اور 12ویں آیت۔ اس آیت کو یاد کیجئے، عبرانیوں 8:12۔ اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ میں ان کی ناراضی پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ پھر سے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جو اپنے گناہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو دنیا کے خوبصورت ترین الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے، سو عزیزو، معافی کی قدرت صرف مسیح کے لہو میں ہے، کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ملتی۔ سو ہم نے معافی پائی۔ کیا آپ نے معافی پائی؟ کیا آپ نے خدا کو قبول کیا؟ کیا آپ کے گناہ معاف ہوئے؟ سو عزیزو، اس موقع کو نہ گنوائیں اور مسیح کو قبول کریں، تو یقیناً آپ ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لست أعلم ما قد يكون في غدي، لا أعلم، لا أعلم، لست أعلم كم سيطول العمر بي، لا أعلم، لا أعلم، لكنني تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔